अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त 3 चैलेंजेस हैं मेरी नज़र में। एक चैलेंज तो यह है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और आज भी ये सवाल होता है तहरीक इंसाफ से कि आपने इतना बड़ा धरना दिया, 126 दिन का वो धरना था, आप कहते रहे कि धांधली हुई है, मुनज़्ज़म धांधली हुई है, तो क्या वजह है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में ये वाज़ेह है कि जो मुनज़्ज़म धांधली का एस्पेक्ट था वो आप साबित नहीं कर सके। इस पर आज भी सवाल हो रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ को, वो इंटरनल है, वो अपनी पार्टी के अंदर से ही है। बहुत इस पर बात हो रही है कि ग्रुप्स बन चुके हैं। हामिद खान साहब, वजीउद्दीन साहब तो पब्लिकली आकर बात कर चुके हैं इस इशू पर कि चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है और उनमें नाम लिया जाता है जहांगीर तरीन साहब का खास तौर पे। तो आज इस हवाले से इमरान खान साहब ने यह वाजे कर दिया है कि कोई भी पार्टी का इंटरनल इशू हो उसको अंदर ही पार्टी के डिबेट किया जाएगा, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो उस शख्स की जो रुकनियत है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक ये बड़ा इशू है। जो तीसरा इशू है वो यकीनन जो जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जमातें हैं, उनसे है। और उनमें इस वक्त जो सर फहरिस्त मामला है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी-सीट किया जाएगा, क्या उनके इस्तीफे कबूल किए जाएंगे, क्या वो पार्लियामेंट में मौजूद रहने के मुस्तहिक हैं, इस पर एक इशू है। और आज जो वोटिंग होनी थी इसको मौखिर कर दिया गया है मोशन MQM और JUIF की तरफ से, जिस पर अब फैसला जुमेरात को किया जाएगा। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से करेगी, और इस हवाले से हमने आज प्रोग्राम में मदऊ किया है शाह महमूद कुरैशी साहब को, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। शाह साहब, मैं पहले चाहूँगा कि आज असेंबली सेशन के बाद साद रफीक साहब बाहर आए, उन्होंने गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद आज जो इमरान खान साहब ने बात की वो भी मैं आपको सुनाऊंगा बारी बारी, और फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी सुनाइए, साद रफीक साहब ने आज क्या कहा असेंबली में। PTI मेहरबानी करे, अगर मुस्तकिल नहीं तो कुछ अरसे के लिए ही अपने रवैये को ठीक कर ले, ताकि हम MQM और JUI को कम से कम इस बात पर ले आए कि वो अपनी करारदादों को विड्रॉ करें। हम नहीं चाहते कि PTI के अरकान असेंबली सड़कों पर दरबदर हो। ये शायद इमरान खान साहब का एजेंडा होगा, हमारा नहीं है। अगर PTI के अरकान को डी-सीट करना हमारा मंशा या हमारा मतमय नजर होता तो ये काम बहुत पहले हो जाता। जी, साद रफीक साहब फरमा रहे थे PTI कुछ अरसे के लिए अपना रवैया दुरुस्त कर ले। हम नहीं चाहते कि सड़कों पे दर बदर हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर हमने ये करना होता तो हम बहुत पहले कर चुके होते, बड़ी आसानी से कर चुके। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की, और इमरान खान साहब ने क्या कहा ये भी सुनिए। एक तरफ आप दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ जलील कर रहे हैं। ये कोई तहजीब होती है? कोई आप में कोई किरदार है? ये दोगली पॉलिसी ना इख्तियार करें। किसी की खैरात में हम पार्लियामेंट में नहीं आए, आपने बाहर निकालना है, आपने फैसला करना है, करें। कोई तहरीक इंसाफ को जाने की जरूरत नहीं है असेंबली में। और अगर इन्होंने इस तरह के ड्रामे करने हैं असेंबली में, मैं आज फिर से आप सबके सामने कहना चाहता हूं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप हमारे रेजिग्नेशन कबूल कर लें, मैं इलेक्शन कैंपेन लीड करूंगा। फिर से मैं नून लीग को कहता हूं कि दोगली पॉलिसी ना इख्तियार करें। जी, इमरान खान साहब की बात थी। शाह महमूद कुरैशी साहब, साद रफीक साहब ने कहा कि रवैये दुरुस्त कर लें कुछ अरसे के लिए। हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है JUIF को मनाने में, MQM को मनाने में। तो अगर आपका भी नाम लिया, अगर आप लोग रवैये दुरुस्त कर लेंगे शायद वो कह रहे हैं कि आसानी हो, लेकिन इसका जवाब इमरान खान साहब ने इस चैलेंज से दे दिया है कि अगर आप हमारे इस्तीफे कबूल करना चाहते हैं करें, हम फिर इलेक्शन लड़ के आएंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा है। देखिए, एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज क्या कह रही है, उनके नुमाइंदा हैं इसहाक डार साहब, सीनियर मिनिस्टर हैं और मोतमिद हैं वज़ीर आज़म के। वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को ख़ुद दावत दी कि वो वापस आएँ असेंबली में और अपना किरदार अदा करें। वो कह चुके हैं कि ये हमारा मुआहदा है और मुआहदा दिखा चुके हैं। उस मुआहदे की रूह से अगर फैसला हमारी तवक्कुआत के बरक्स होता है तो फिर तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस आकर अपना किरदार अदा करेगी। और तहरीक इंसाफ ने उस मुआहदे की रूह से वो फैसले की तायद की। सवाल ये उठता है शहजाद कि तहरीक इंसाफ असेंबली से बाहर गई क्यों? तहरीक इंसाफ 1 साल असेंबली में बैठी रही ना। तहरीक इंसाफ ने हर लीगल ऑप्शन एक्सरसाइज किया, हर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी, पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल किया, उस फोरम को इस्तेमाल किया अपनी बात उजागर करने के लिए। जब कोई रास्ता ना मिला तहरीक इंसाफ बाहर गई, और जब
معقول راستہ ملا, جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو گئی, تو ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا اور ہم نے اسمبلی میں واپس آ کر لیکن اس میں غالباً ایک ٹیکنیکل لکونہ ہے نا کہ 40 دن تک آپ اسمبلی سے باہر تھے, تو کیا آئینی قانونی طور پر آپ اسمبلی کا حصہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, جس کو ایکسپلائٹ اس وقت کر رہی ہے ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف؟ دیکھیے وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں قانونی ہمارا نقطہ ہے. بھیا قانون کی پاسداری کی اگر اب وہ علامت بننا چاہتے ہیں تو میں پھر پوچھتا ہوں, ایم کیو ایم سے پوچھتا ہوں, جب آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا, جب ایک 17ویں ترمیم کے ذریعے جو آئین میں نئی شکیں ڈالی گئی تھیں, جی اس پہ تو جب آپ ووٹ کر رہے تھے تو آپ کو آئین کی پاسداری خیال نہیں آ رہی تھی, لیکن اس وقت خیال نہیں آیا صاحب, تو آج بھی نہیں آنا چاہیے. نہیں, دیکھیے میری بات مکمل ہو رہی ہے. جب این آر او کا سہارا لے کر وہ ہزاروں لوگ جو مطلوب تھے, جو عدالتوں کو مطلوب تھے, جن کو آپ نے پناہ دلوائی, واپس لے کر آئے, جی, اور ان کے کرمنل کیسز اور جو نیب کے کیسز ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا, تب آئین اور قانون یاد نہیں آیا. آج یہ آئین اور قانون کی بات نہیں ہے, وہ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. ایم کیو ایم اور جے یو آئی سیاست کھیل رہی ہے. سینس آف دا ہاؤس آپ کے سامنے ہے. دیکھیے ان کے پاس تو عددی اکثریت ہی نہیں ہے کہ اس ریزولوشن پہ ووٹ کریں, اور حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت پہ ووٹ کرنا ہے. تو پھر یہ ناٹک کیا ہے, یہ ڈرامہ کیا ہے, یہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ کہتے کچھ ہے, کرتے کچھ ہے. دیکھیے ہم نے یہ کہا, اور میں نے آج آن دی فلور ہاؤس سے کہا, سعد رفیق صاحب نے بھی یہ کہا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں رہے, لیکن ان کا رویہ ایسا ہے کہ بڑا مشکل پیدا کر رہے ہیں. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ یہی تو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ 2000 ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان کے انتخابات متنازع رہے ہیں, ہمیں 2013 کے انتخابات پر سوالیہ نشان ہم نے اٹھایا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوئے, شفاف نہیں تھے, اور ہم اس کی تحقیق چاہتے ہیں. یہ اگر رویہ ان کو پسند نہیں آیا تو ہم نے پاکستان کی اور جمہوریت کی خدمت کی ہے. آج آپ نے یہ بھی کہا, شاہ صاحب آپ نے یہ کہا کہ یہ ایوان مقدس ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میں نے آج نہیں کہا, جب دھرنا اپنے عروج پر تھا اس وقت بھی آپ نے کہا, میں اسمبلی میں گیا تھا اور میری تقریر ریکارڈ پر ہے کہ میں نے آئین کے بارے میں کیا کہا تھا, جمہوریت کے تسلسل کے بارے میں کیا کہا تھا, اور ایوان کے تقدس کے بارے میں کیا کہا تھا. میری تقریر ریکارڈ پر ہے, اٹھا کے سن لیجیے. آپ کے پوائنٹ آف ویو میں اور عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت فرق ہے نا, مغرب و مشرق کا فرق ہے, کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جعلی پارلیمنٹ ہے. اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ جعلی پارلیمنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک کہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ نہیں کر لیتی, انہیں انتخابات پر شک تھا, اور وہ ان کا شک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اور الیکشن کمیشن کی جو کمزوریاں جو واضح کی گئی ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں. مطلب آج یہ پارلیمنٹ جعلی نہیں ہے. اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے. جوڈیشل کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا اور ہم نے پارلیمنٹ کو تسلیم کر لیا. پارلیمنٹ کو تسلیم کر لیا. سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سعد رفیق صاحب وقت دینے کے لیے. آپ نے آج یہ کہا پارلیمنٹ کے باہر کے رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو, بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ ایم کیو ایم کو منانا ہے, جے یو آئی ایف کو منانا ہے, لیکن اس کے جواب میں آج عمران خان صاحب نے آپ کو چیلنج دے دیا ہے. ان کا چیلنج یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے استعفے قبول کریں, ہم پھر الیکشن میں جائیں گے, الیکشن لڑ کے جیتیں گے. تو یہ جواب تھا آپ کے رویے درست کرنے والے بیان کا عمران خان صاحب کی طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ آج دوپہر بھی بڑے اچھے ماحول میں ایم کیو ایم اور جے یو آئی سے ہماری اور پیپلز پارٹی کی اور باقی سیاسی جماعتوں کی بات ہوئی, اور وہاں پہ شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے اسپیکر چیمبر میں. پہلے بھی ہم نے ایفرٹ کیا اور ان کو کچھ نرم کیا تھا. صبح مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر بھی بڑی معقول تھی, بڑی ریزنیبل تھی, اور اس میں لچک نظر آ رہی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, بھائی ہیں یا موجود ہیں, ان کا جو خطاب تھا میرے خیال میں اس کی آج ضرورت نہیں تھی فلور پہ. اور پھر میں نے ان کی تقریر کے بعد گزارش بھی کی تھی کہ آپ اگر یہ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جب سخت بات کی جاتی ہے تو پھر لوگوں کے دل جو ہیں اس سے خراب ہوتے ہیں. ساتھ صاحب کون سی ایسی بات میں نے کر دی؟ جی میں نے کہا کون سی ایسی بات تھی جو میں نے سخت کر دی؟
کوئی صاحب آپ پر تو عمران خان صاحب کا پورا رنگ تقریباً چڑھ گیا ہوا ہے. آپ تو بڑے شستہ آدمی ہیں, لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا آپ تو بڑے شائستہ آدمی ہیں, پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, آپ میری تقریر اٹھا کے دیکھ لیں جس میں کوئی غیر پارلیمانی بات کی ہو, میں نے کسی کی تضحیق کی ہو اور آداب کے خلاف کی بات کی ہو. آپ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. ساتھ صاحب آپ بتا دیں کون سی ایسی بات ہے جو آپ تقریر شاہ صاحب, اور میں نے آپ کی تقریر کا جواب بھی دیا, لیکن ابھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ارشادات عالیہ فرمائے ہیں اور ہمیں بھی اور فضل الرحمان صاحب کو سب کو دوگلا قرار دے دیا ہے اور اس کے بعد چیلنج بھی کیا ہے. تو کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا فون آیا تھا اور انہوں نے بڑا احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ بار بار آ کے کہتے ہو کہ اپنی قرارداد واپس لو, تم لوگ قرارداد واپس لینے کے لیے زور لگا رہے ہو اور اگلے ہماری بے عزتی کرنے میں کوئی ذرا سا بھی وقت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی سیاست آپ لوگ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیوں آپ ہم لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں قرارداد واپس لیں؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران صاحب کی پریس کانفرنس نے ماحول کو مزید پراگندہ کیا ہے, لیکن مجھے اب لگتا یہ ہے کہ خان صاحب خود چاہتے ہیں کہ ان کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوں تاکہ انہیں ایک اور روڈ شو لگانے کا موقع ملے. وہ موقع انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گا اور ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں, کوئی دھمکی دے یا کوئی دھمکی نہ دے, شستہ لہجے میں بات کرے یا بہتان تراشی کرے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں رہے, اگر نکالنا ہوتا تو کئی موقع پہلے آئے تھے, اس وقت یہ کام کر لیتے. اور کوئی دوگلے پن کی بات نہیں ہے اور لوگوں پہ ٹرسٹ بھی کرنا چاہیے. کبھی اپنے مخالف پر بھی اعتبار کر کے دیکھنا چاہیے, ہر وقت اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور سیاسی برادری کو شک اور میں اس کا جواب لے لوں. اگر سعد رفیق صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, دو باتیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب خود شاید اسمبلی سے باہر رہنا چاہتے ہیں, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب نے فون کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ یہ دیکھیں رویہ ابھی بھی ان کا ایسا ہے, آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس موشن کو واپس لیں, لیکن وہ یہ ہم پہ ابھی بھی الزام لگا رہے ہیں. دیکھیے فضل الرحمان صاحب, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست ان کو حق ہے, میں تسلیم کرتا ہوں. انہوں نے آج کیا کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں, آج انہوں نے نون کے ساتھ بھی سیاست کی. کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان سے درخواست بھی کی اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جمہوریت کی تقویت کے لیے, تسلسل کے لیے آپ اپنی قرارداد واپس لیں. ان کے حلیف ہیں, وہ درخواست کر رہے ہیں ان سے. اب فضل الرحمان صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے میری ملاقات ضرور ہوئی لیکن یہ تو مسئلہ زیر بحث ہی نہیں آیا, ہم تو کشمیر کے معاملات پر بات کرتے رہے. اب اور اگر حکومت سنجیدہ ہوتی, ان کے الفاظ ہیں, اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو ان 7 دنوں میں ہم سے مشاورت کی جاتی, ہمیں انگیج کیا جاتا. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے انگیج کیا ہے, ہم نے بات کی ہے, جیسے کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم سے بھی انگیج کیا ہے اور ہم نے جے یو آئی سے بھی انگیج کیا ہے تاکہ مسئلے کو سلجھایا جائے. اور وہ آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کی نفی کر رہے ہیں. میں کون حقیقت کنفیوز اس میں ہوں اور ساتھ ساتھ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. پی ٹی آئی رہنا چاہتی ہے اسمبلی میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر ثابت نہیں ہوئے ہم اسمبلی میں واپس آئیں گے. آپ بھی کہتے ہیں ان کو اسمبلی میں رہنا چاہیے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ اسمبلی میں رہنا چاہیے. تو کباہت کیا, اگر دو پارٹیز نہیں مانتی کہتی ہیں شہزاد جی, سب جماعتیں کہتی ہیں ماں سوا ان 2 جماعتوں کے. اگر یہ 2 پارٹیز کیوں کہتی ہیں, سوال یہ کیوں کہتی ہیں, یہ سوال ہے. وہ تو پھر انہی سے کریں گے نا سوال کہ وہ کیوں کہتی ہیں. لیکن اگر یہ دونوں پارٹیز موشن لانا چاہتی ہیں تو ووٹ کر کے معاملے کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا سعد رفیق صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس ایوان نے جب ہمارے بھائی شاہ محمود قریشی صاحب دھرنا سیاست کر رہے تھے, اس ایوان نے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے, اپوزیشن تھی کیا گورنمنٹ, سب نے جمہوریت کی نگہبانی کی اور وہ جو ڈنڈوں سے قبضے کی کوشش تھی پارلیمنٹ پہ اور جمہوریت پہ, اس کو ناکام بنایا. ہماری یہ سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری ہے اور جمہوری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہمارے اتحادی ہیں یا ہم اپوزیشن بینچ پہ ہیں, بھلے سے چھوٹی جماعتیں ہیں لیکن ہم ان کو قائل کریں. ہم نے اپنی ایفرٹ کی ہے, ایک ایفرٹ ہم کل بھی کریں گے, ورنہ جمعرات کو صبح ووٹنگ ہوگی اور فیصلہ ہو جائے گا. اور اس میں ہم اپنا موقف بتا چکے ہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اراکین کو اسمبلی سے باہر نکالنے کے حق میں نہیں جائے گا, ہم اس قرارداد کی حمایت نہیں کریں. بس مطلب یہ آپ کی طرف سے یہ فائنل ٹرائی ہے کہ یونانیمسلی یہ موشن لایا ہی نہ جائے, اور یہ فائنل ٹرائی, اس کے بعد تھرسڈے کو فیصلہ ہو جائے. میں تسلیم کر لیتا ہوں, میں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتا, یقیناً جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہوں گے, لیکن میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں ان کی نیت پہ شک میں نہیں کر رہا, لیکن مجھے علم ہے اور میرا یہ اپنا اندازہ ہے کہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی شاید ان کی درخواست کے باوجود بضد رہیں
اور میرے پہلے دن سے موقف یہی تھا, وہ بضد رہیں گے. اور میں پہلے دن سے پچھلے منگل میں نے کہا تھا کہ جناب اسپیکر اس پہ آپ فیصلہ کیجئے. خورشید شاہ جو ہیں ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کے اصرار پر ہم نے وقت اور مہلت دے دی ان کو تاکہ ایک اچھا ماحول بن جائے. اب دیکھیں اسمبلی کے اندر جتنی پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ سب متفق ہیں کہ یہ منتخب نمائندگان ہیں اور انہیں اسمبلی میں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنا کام کریں. لیکن وہ دو حضرات, دو جماعتیں ایسا نہیں چاہتی. کیوں نہیں چاہتی؟ اس لیے نہیں چاہتی کہ کے پی کے میں جو مولانا کی سیاست ہے وہ پی ٹی آئی نے لپیٹ کے رکھ دی, اور ایم کیو ایم کے جو بیانات ہیں اور جو ان کی لندن سے تقاریر آ رہی ہیں, اور آج جو 187 ٹارگٹ کلرز کا مطالبہ کر دیا گیا کہ وہ حوالے کیے جائیں, تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور وہ خدشہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم ریسیڈ کر گئی اور سیاسی طور پہ جس طرح ان کا گراف گر رہا ہے تو وہ خلا کون پر کرے گا؟ خلا پر تحریک انصاف کرتی دکھائی دے رہی ہے. شاہ صاحب خوف ہے, میں آگے جا کے یہ آپ سے سوال ضرور کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم منتخب نمائندے ہیں, یہ بات ہم بھی آپ اس سے کہتے تھے اس وقت جب آپ استعفے دینے کے لیے تیار تھے. میں اس میں بعد میں آتا ہوں. ابھی سعد رفیق صاحب مجھے یہ بتائیں, کہیں نہ کہیں کیا آپ لوگ بھی اپنا ایک پولیٹیکل سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ آج خان صاحب نے بھی یہ کہا ہمیں کہتے ہیں اسمبلی میں آؤ, جب اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ رویہ ان کا بدل جاتا ہے, ہمارے ساتھ دوگلی پالیسی کی جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی اس دھرنے والے انسیڈنٹ کا سکور سیٹل کر رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ. دیکھیں جی, بات بڑی اسٹریٹ ہے. جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے دھرنا سیاست کے دوران وہ اب تاریخ کا حصہ ہے. وہ کچھ اچھا تو کیا نہیں, برا کیا اور ہر ایک کے ساتھ برا کیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس برے کا جواب برائی کے ساتھ دیا جائے. ہم بالکل کلیئر ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو روڈز پہ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف اور اتفاق فلور آف دی ہاؤس پہ ہونا چاہیے. اگر یہاں ڈنڈے سوٹے چلیں گے, اگر یہاں پہ ایجوکیشن کی پالیٹکس ہوگی تو غیر ملکی سرمایہ کار ایک ٹکا پاکستان میں نہیں لگائے گا. ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, قوم نے اسی کام کے لیے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. تو ہم افورڈ ہی نہیں کرتے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, وہ پی ٹی آئی ہو یا ایم کیو ایم ہو یا کوئی اور جماعت ہو, وہ روڈز پہ رہے جب ان کو لوگوں نے ووٹ دے کے. لیکن سعد رفیق صاحب, ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو یہ تانا دیا جائے گا تحریک انصاف کو کہ اگست 2014 میں آپ کے ہاتھ ہمارے گریبان پہ تھے اور آج آپ کے ہاتھ ہمارے گھٹنوں پہ ہیں, آپ اسمبلی میں آج اگر موجود ہیں تو وہ پی ایم ایل این کی وجہ سے موجود ہے. کیا یہ تانا تو نہیں دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ یہ آپ کے خیال میں سیاست میں کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کوئی کسی کے گھٹنوں کو یا پاؤں کو نہیں چھو رہا. جب جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آیا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے, یہ کسی ایک کی فتح نہیں ہے. ہم میچیور لوگ ہیں, پرانے سیاسی لوگ ہیں, ہم اس طرح کی طفلانہ گفتگو نہیں کرتے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے قائد کو خاص طور پہ اپنے لب و لہجے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اپنے سیاسی مخالفین کی ہر وقت تصحیح نہیں کرنی چاہیے. تنقید کریں لیکن بہتان تراشی اور ابیوزو لینگویج سے گریز فرمائیں. ٹھیک ہے. اور جو چیلنج ہے عمران خان صاحب کا کہ استعفے قبول کر رہے ہیں ہمارے, پھر ہم دیکھتے ہیں ہم آ جائیں گے واپس, وہ چیلنج نہیں قبول کرنے جا رہے. آپ سمجھتے ہیں ایک ٹریپ ہے اور اس ٹریپ میں آپ پھنسنے والے نہیں ہیں. خان صاحب کے چیلنجز کی کیا حیثیت باقی رہ گئی؟ اچھی بات ہے کہ وہ پہلے کنٹینر میں بھی روز نیا چیلنج کرتے تھے, انہیں لگا رہے. شاہ محمود صاحب سے بات کریں گے, زیادہ ذمہ داری سے بات کریں. شہزاد دیکھیے, بات مجھے اجازت ہے جی. اب صاحب یہ کامنٹ سن لیں, اس کے بعد بس آپ میں کروں گا. جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے, آپ نے اسپیکر کی گفتگو سن لی. انہوں نے بارہا کہہ چکے ہیں کہ استعفوں کا مسئلہ سیٹل ہو چکا ہے, میں اس پر رولنگ دے چکا ہوں اور میری رولنگ کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی ہے, اس پر مہر لگا دی ہے. تو وہ زیر بحث ہی نہیں ہے مسئلہ, جس کو کہ مولانا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے بھی تھوڑا اس کو ہوا دینے کی کوشش کی, لیکن وہ مسئلہ زیر بحث ہے. لیکن یہ بھی اچھی بات ہے, سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی تانا وانا نہیں دینا, یہ تو جوڈیشل کمیشن کا معاہدہ تھا جیسے آپ بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی تانا نہیں دینا اور کوئی کسی کے گھٹنے پہ نہیں ہاتھ لگا. دیکھیے اچھی بات, تانے کی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, ایک اس پہ طے ہوا تھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے, اگر فیصلہ ہمارے حق میں آتا تو اس میں کچھ اقدامات تھے ان نے اٹھانے تھے, اگر فیصلہ ان کے ہاں ہو گیا تو ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے تھے. ٹھیک ہے. اب جس چیز پر ہمیں دونوں کو اتفاق کرنا چاہیے, میری ایماندارانہ رائے ہے, کیونکہ ہم جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں
اور دونوں کو جس پر اتفاق کرنا چاہیے، بلکہ پورے ایوان کو جس پر اتفاق کرنا چاہیے اور قوم کو اتفاق کرنا چاہیے، وہ ہے الیکشن کمیشن کی اصلاحات. ٹھیک ہے، میں اس پہ بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے سعد رفیق صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ایک بریک لیں گے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو اس وقت ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے، ان پر بھی بات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ سے بات کریں گے. اوبیسلی جو بیانات تھے الطاف حسین کے، ان کے حوالے سے اور اس پہ کلیریفیکیشن بھی دی گئی، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے، چند منٹ پہلے ہمارے ہی چینل نے یہ خبر بریک کی کہ رینجرز کی جانب سے آپ کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں 187 مبینہ ٹارگٹ کلرز کا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، اور یہ وہ ٹارگٹ کلرز ہیں جو کہ 90 کی دہائی میں ملوث تھے پولیس افسران کے قتل میں. یہ لیٹر جو ہے ہمارے پاس، اس کی کاپی بھی موجود ہے، یہ آپ کو مل چکا ہے لیٹر؟ میں تردید کروں گا، مجھے ایسا کوئی لیٹر نہیں ملا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی لسٹ جو ہے مجھے موصول ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو رینجرز کی طرف سے آپ کو ایسا کوئی خط نہیں لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 187 ٹارگٹ کلرز ہمارے حوالے کیے جائیں؟ جی 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 بالکل، ایسا کوئی لیٹر نہیں. ایسا کوئی آپ کو لیٹر نہیں ملا ہے. فاروق صاحب، آج جو ہے الطاف حسین صاحب نے بھی کی ہے، اور الطاف حسین صاحب کا جو آڈیو کلپ آیا تھا اس میں انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ میں نے نہ انڈین حکومت کو، نہ میں نے انڈین فوجیوں کو یہ کہا ہے کہ آ کے پاکستان میں مداخلت کرے اور جو مہاجروں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس حوالے سے انٹروین کریں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پھر مطلب کیا تھا ان کی بات کا؟ ہم نے کل بھی وہ ان کا کلپ سنوایا ہے. انڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی کہ ہم بیٹے ہیں اس زمین کے اور ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی، ہندوؤں میں بھی غیرت ہوتی تو وہ ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے. اس بات کا مطلب کیا تھا پھر؟ یہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب الطاف بھائی نے خطاب کیا امریکہ کنونشن سے، ایم سی ایم کے کنونشن سے، امریکہ کے کارکنوں سے بات کی، تو اس کو لے کر یہ جو پورا ایم سی ایم کے خلاف ایک اور جو ہے وہ تنقید کا سمجھ لیجئے کہ ایک طوفان جو ہے برپا کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پریس کانفرنس کی تھی ہم نے اگلے روز، اس میں ہم نے کلیئر کیا تھا 90 پر بیٹھ کر، اور میں نے ہی کی تھی، میرے ساتھ کنور نوید کے اور ساتھی تھے، اور میں نے کہا تھا کہ الطاف بھائی نے نہ انڈیا، نہ نیٹو، نہ اقوام متحدہ کسی سے یہ نہیں کہا کہ مدد کریں یا مداخلت کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب اس کے علاوہ جو بات بھی کی گئی ہے جی، اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ جیسے پروفیشنل اینکر، شاہ محمود قریشی جیسے مدبر جو ہے سیاسی کارکن اور رہنما، وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. اب جو جملہ آپ نے مجھے سنایا، اگر الطاف بھائی نے یہ جملہ کہا ہے تو میں اس کو اس طرح لوں گا، دیکھیں کہ اس کا مطلب انہوں نے تو اور زیادہ یہ ثابت کر دیا اور کہہ دیا کہ ماضی میں بھی جو ہم پر الزام لگتا تھا کہ را کی فنڈنگ ہوئی ہے ہمیں، یا بھارت کے ہم ایجنٹ ہیں، یا ہمارا کوئی بھارت سے اور را سے تعلق ہے، الطاف بھائی نے تو اچھا یہ تو ویسے آپ کی پریس ریلیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیٹو کے دفتر کے سامنے جا کے، یو این کے دفتر کے، وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر کارکن وہاں پہ احتجاج کریں، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان سے آپ کراچی میں آ کے مانیٹر کریں کہ کس طرح کی یہ کاروائی ہو رہی ہے. جی میں مانیٹر سے زیادہ لفظ تحقیقات کا یوز ہوا ہے. تحقیقات جی میں اس میں بھی چاہوں گا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ مجھے دے دیں. چلے آپ نے اس طرح کر لیں کہ اگر معاملات بہت الجھ گئے ہیں، اگر الطاف بھائی کی دانست میں پاکستان میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے اور عدالتوں میں ہماری پٹیشنز ہیں، اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا، لسٹ ہے 150 میرے کارکنوں کی جو جنوری 2015 کے بعد سے آج تک اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش نہیں کیا. میں شاہ صاحب سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. اچھا شاہ صاحب، اس پورے معاملے پہ آپ کا اوپینین کیا ہے؟ کیونکہ کل عمران خان صاحب نے تو یہ کہا کہ جو انڈیا والی بات کی الطاف حسین نے، اس سے تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ را سے ان کے تعلقات ہیں اور یہ ملوث ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل واضح یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جس پہ بھی جو ایکشن ہو قاعدے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور بلا وجہ
किसी पर ऐसे तोहमत भी नहीं लगनी चाहिए। अब सवाल ये है कि ये अपना केस हमारे MQM के दोस्त खुद खराब कर देते हैं। किस तरह? MQM में इस वक्त एक तबका है जिसकी नुमाइंदगी फारूक सत्तार जैसे संजीदा लोग कर रहे हैं, जो समझते हैं कि जमहूरियत, कायदा, कुलिया के अंदर रहते हुए बात करनी है। और एक तबका वो है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो खत लिखे जा रहे हैं और 187 की लिस्ट का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब ये एक कशमकश चल रही है, उस पर इस किस्म के बयानात आ जाने और फिर वो बयानात हमने MQM की वेबसाइट पे वो चढ़ा दिए जाएं, और फिर आपने देखा कि कल के प्रोग्राम में, आप ही के समा के प्रोग्राम में, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में मकबूल सिद्दीकी साहब उसको पूरी तरह उसका दिफा नहीं कर पा रहे थे। सुलझे हुए आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब जो उनके पार्टी के कायद हैं, वो अपनी स्टेटमेंट से अपने यहाँ के साथियों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। आए दिन वो देखिए वो रिएक्ट करते हैं, उससे भी आ जाते हैं। यही नुक्ता नजर PMLN साद रफीक का आपकी जमात के हवाले से है कि प्रॉब्लम इमरान खान क्रिएट करते हैं और शाह महमूद साहब जैसे लोग जो है बड़े समझदार हैं, समझदारी से बात करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये है कि जब वो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, रिएक्ट करते हैं, और फिर आप देखें कि आए दिन वो राब्ता कमेटी को बर्खास्त कर देते हैं और कई दफा जज्बात में आकर इतने बह जाते हैं कि खुद अपनी सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं, और फिर उनको समझाया जाता है, फॉरेन मिनिस्टर जाती हैं और उनको कहा जाता है कि नहीं अपनी जिम्मेदारी संभालें, और फिर वो कबूल भी कर लेते हैं। तो इस किस्म की जब बयानात और उस किस्म का एक कदम आगे एक कदम पीछे जब बढ़ेंगे, तो उससे यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए मुश्किलात तो आप समझते हैं कि छुटकारा पा लेना चाहिए अल्ताफ हुसैन साहब से, जैसे -1 की बात करें? क्या होना चाहिए? देखिए ये फैसला मैं नहीं कर सकता, और मैं कौन होता हूं उनको तजवीज़ करने वाला। वो खुद देखें कि देखिए अगर उनकी सेहत, जैसे कहा जा रहा है कि उनकी सेहत भी आजकल कुछ अच्छी नहीं है, और ये भी लग रहा है कि वो कहाँ से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ केसेस सामने चल रहे हैं वहाँ, और वो हमने पाकिस्तान के पैदा करता केसेस नहीं है, वो केसेस हैं जो हुकूमत बरतानिया के केसेस हैं, और वो बरतानिया के शहरी भी हैं। अच्छा, मैं इस पे आपसे सवाल करूं, कोर्ट्स में चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का हो, इमरान फारूक साहब का हो, वो यहाँ के केसेस नहीं हैं। आप फॉरेन मिनिस्टर रहे, जो इकदाम हुकूमत की जानिब से अब उठाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम रेफरेंस लिखेंगे बरतानवी हुकूमत को। आज फिलिप बार्टन से मुलाकात भी हुई है चौधरी निसार की, ये लीगली कहीं स्टैंड करता है? और आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत इस पे कोई एक्शन लेगी, सिर्फ कागजाई कार्रवाई? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ऑब्वियसली ब्रिटिश नेशनल है। देखिए हुकूमत बरतानिया क्या करती है मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो बहुत सी इस किस्म की पहले भी माजी में भी ऐसी बातें कर चुके हैं, इस किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं जो हेट स्पीच के ज़िम्मे में आती है, और बहुत से लोगों ने दरख्वास्त भी की, लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा दरख्वास्त आपकी तरफ से आई, तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं हुआ। अब उनकी उसके पीछे मसलहत क्या है वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, वही दे सकते हैं, लेकिन उससे वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, न सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपनी जमात के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और यहाँ जो उनका जो सपोर्ट बेस है, जो मुहिब वतन है, मैं बिल्कुल उसका कहूँगा, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है कराची में रहने वाले हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, आप इससे प्यार करते हैं, कुर्बानियां की, हिजरत की, मतलब बहुत कुछ छोड़ा, घर बार छोड़ा, यहाँ आए, और पाकिस्तान की सरजमीन से और पाकिस्तान के नजरिए से उनकी वाबस्तगी है। ठीक है, मैं उन पर शक ही नहीं करता, लेकिन जब इस किस्म के बयानात आएंगे और इस किस्म का रवैया अपनाया जाए, तो फिर उनका सपोर्ट बेस जो है वो इस वक्त मुतज़लज़ल दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। इस इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर साहब इस तजिए से शाह महमूद साहब के कि जो बयानात हैं अल्ताफ हुसैन के साहब के और बार बार आते रहते हैं, उससे आप लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, ये भी बताएं। और साथ साथ ये अल्ताफ हुसैन साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं बड़ा अंडर प्रेशर रहता हूँ, आजकल काम बहुत ज्यादा है, केसेस चल रहे हैं, इसीलिए अक्सर ऐसे बयान दे जाता हूँ। देखिए साहब, अल्ताफ भाई ने आपके प्रोग्राम में खुद कहा और आपने अल्ताफ भाई को खुद कोट किया कि उन्होंने ये बात कही है। माजी में इसी तरह बहुत सारे बयान दिए, उनको वापस भी लिया है, और ये जिस बयान को बहुत ज्यादा जिस पर आसमान सर पे उठाया गया, उस पर भी अल्ताफ भाई ने कहा, मेरे ख्याल में हमारे लिए पहली रिलीफ तो ये होनी चाहिए कि हम बैरून मुल्क और खास तौर पर अपने जो मुल्क जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसके साथ हमारी कई जंगें हुई हैं, अल्ताफ भाई का ये कह देना
بہت سارے اینکرز کے لیے اور اینکر سے زیادہ جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ بہت اطمینان کی بات ہونی چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بھارت سے ہم نے کبھی مدد مانگی. لیکن دیکھیں یہ تو ریاکشن ہے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ, انہوں نے یہ کہا ہے, میں سنا سکتا ہوں آپ کو لیکن اس میں وقت ضائع ہو جائے گا, آپ سن چکے ہیں اس چیز کو, کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹے ہیں ان کے اور ہندو بغیرت ہیں, اگر وہ ہماری آ کے مدد نہیں کر رہے, مہاجروں کو قتل عام ہو رہا ہے, یہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم بیٹے اس زمین کے. دیکھیں ایک ہمارے آباء و اجداد کا بہرحال اس سرزمین سے تعلق ہے, وہاں مسلمانوں نے سینکڑوں سال جو ہے وہ حکومت کی ہے اور وہی ہمارے نصابوں میں بات پڑھائی جاتی ہے, تو وہ اس روٹ کو تو آپ ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے اس ریفرنس سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی مزے کی بات یہ آپ لوگ خود بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انہوں نے کہا کہ یا تو آپ لوگ سپن الگ دیتے ہیں اس بات کو, کیونکہ کل وسیم اختر صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. شہزاد عرض یہ ہے کہ جب ہیں آپ فریق نہیں بن سکتے. آپ نے ایک سوال کیا ہے, آپ کا فرض ہے آپ کے سننے والوں تک میرا پورا جواب. جی میں اسی لیے بتا رہا ہوں نا, کل وسیم اختر تھے میرے پروگرام میں, انہوں نے ایک اور بات کی, آپ اور بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ پازیٹیو آدمی ہیں شہزاد, اور پاکستان میں جو لوگ پازیٹیو ہیں انہوں نے یہ بات کہی, بھلے آپ یہ کہیں کہ ہاں ان کو یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے تھی, آپ یہ ضرور کہیں, لیکن اس سے ایک اطمینان ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بغیرت ہے اور ہماری مدد نہیں کی کبھی انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد نہیں ہو رہی ہے, نہ ہم نے مانگی ہے, نہ مداخلت ہو رہی ہے, نہ ہم نے مانگی. صحیح, ایک اطمینان تو ایک پازیٹیو چیز تو نکلی اس اسٹیٹ. چلے میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب. یہ تو وہی بات ہے نا کہ آپ کہا جائے, جملہ کا ہے روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, الفاظ وہی ہیں, الفاظ وہی ہیں, استعمال. آپ کے خیال میں جو کہا تھا غلط کہا تھا الطاف حسین صاحب نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نامناسب بات کی ہے اور لوگوں نے پسند نہیں کیا, قوم نے پسند نہیں کیا, اور آپ نے دیکھا لوگوں نے بڑا ریاکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب مجھے یہ بتا دیں, آپ نے کہا کہ یہ خط آپ کو نہیں ملا ہے رینجرز کی جانب سے, لیکن اگر یہ خط مل جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 187 مبینہ ٹارگٹ کلرز کو ہمارے حوالے کیا جائے, پھر آپ کیا لائے عمل کیا ہوگا آپ کا اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میں آپ کے چینل پر مختلف اینکرز اور دیگر چینلز پر مختلف اینکر کے ذریعے سے اپنے 150 لاپتہ ساتھیوں کو, جو اللہ کرے انشاءاللہ وہ زندہ ہیں, ان کی بازیابی میں میری مدد کریں. ٹھیک ہے, اس خط کے حوالے سے لیکن کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کا موقف سمجھ گیا میں, لیکن اس خط کے حوالے سے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ خط جو ہے اس وقت ہم اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. یہ جب کوئی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی, ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی جس کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے, اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی اس پر دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں, اور یہ کیسے کہاں سے کس کی اختراع ہے کہ 190 ہیں, 187 ہیں, 185 ہیں, مجھے نہیں پتا. یہ اچانک میں کراچی سے جیسے لینڈ کر کے پہنچا, مجھے علم ہے اس بات کا, 15 چینل کے رپورٹرز نے فون کیے, پتہ نہیں یہ کیوں اس طرح کی باتیں آتی. فاروق بھائی ایک چیز پہ ہم سب متفق ہو جائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا مفاد اس میں ہے کہ جتنا بھی کرمنل ایلیمنٹ ہے جو اس وقت کراچی کے امن عامہ کو تہ بالا کر رہا ہے, جو وہاں لوگوں کو تنگ کرتا ہے, ٹارگٹ کلنگ کا شکار کرتا ہے, بتھے لیتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, آئیے ہم سب مل کر ان کے خلاف صف آرا ہو جائیں, سب مل کر, چاہے وہ کسی جماعت سے, کسی طبقے سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو. کراچی کا مفاد یہ ہے کہ اس طبقے سے ہمیں چھٹکارا چاہیے تاکہ کراچی کی رونقیں لوٹیں, کراچی کا امن لوٹے, کراچی میں چہل پہل ہو, سرمایہ کاری ہو, روزگار کے مواقع پیدا ہوں. یہ کراچی کی ضرورت ہے. اور اس سال کیونکہ میں نے خود عید سے 2 روز پہلے پروگرام کیا تھا, تو مجھے کراچی کے تاجروں نے بتایا تھا کہ ہم نے 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے سیلز کا, اور وہ اعتماد کر رہے ہیں رینجرز کے اس آپریشن, وہ کہہ رہے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. فاروق ستار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. ایک بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل ایشوز کے حوالے سے بات ہوگی, اور بات ہوگی دھرنے کے حوالے سے. جوڈیشل کمیشن کے رپورٹ کے بعد پھر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ دھرنے کے پیچھے تھا کون. شاہ محمود قریشی صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شاہ صاحب, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد ایک دفعہ پھر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جو دھرنا آپ لوگوں نے دیا تھا اس کے پیچھے تھا کون, اس کی فنڈنگ کس نے کی. خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہے, وہ کئی پروگرام میں آ کے کہہ چکے ہیں. سابق DGISI شجاع پاشا اس کے پیچھے تھے, اور اس وقت 2014 میں جو کہ حاضر سروس تھے DGISI ظہیر الاسلام صاحب, وہ اس کے پیچھے تھے.
देखिए, पहली बात तो ख्वाजा साहब जो हमारे वजीर दिफा हैं, इनको ये बात सजती नहीं है। अगर वो ये बात कर रहे हैं और उनके पास मुसद्दका खबर है तो वजीर दिफा काहे के हैं, तो उनको फौरन एक्शन लेना चाहिए था। और अगर हुकूमत के इल्म में ये बात आ चुकी थी तो हुकूमत तो बाख्तियार है और वजीर आज़म बाख्तियार होते हैं, और कोई अगर ऐसी कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वह खामोश तमाशाई क्यों बने रहे। एक नंबर दो, इमरान खान तो वाजे कह चुके हैं और तहरीक इंसाफ तो वाजे कह चुकी है कि अगर इसकी आप तहकीक करना चाहते हैं शौक से कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। मैं एक आपको पता है ये मुमकिन नहीं है हमारे मुल्क में। देखिए क्यों मुमकिन नहीं है, हमारे यहाँ तो माजी में बहुत सी चीजें मुमकिन नहीं थी जो आज हो रही हैं। देखिए नई रिवायात डाले ना, आइए आगे बढ़े ना। हम कहते हैं फंसाना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं ना, तो फिर ये देखिए, और फिर कानून की बालादस्ती की बात करते हैं ना, तो ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं मैं, आइन की बात कर रहा हूं। अब सवाल ये है, वाज़े तौर पर हम कह चुके हैं, तहरीक इंसाफ कह चुकी है, इमरान खान कह चुके हैं कि इस धरने के पीछे कोई नहीं था। इस धरने के पीछे अगर कोई था तो पाकिस्तान की आवाम थी, पाकिस्तान का आम शहरी था। वो शहरी था, वो खातून थी, वो बच्चा था, वो नौजवान था, वो बूढ़ा था, वो उम्र रसीदा लोग थे जो सर्दी में गर्मी में वहां आए और 126 दिन आते रहे। किस लिए आते रहे? वो इसलिए आते रहे, वो समझते थे हक तलफी हुई है। वो इसलिए आते रहे कि वो माशरे को तब्दील देखना चाहते हैं, इसलिए आते रहे। धरने के पीछे और वसाइल उन्होंने दिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो कहा है 1 रुपया साबित कर दिया जाए कि किसी इदारे से तहरीक इंसाफ ने इस धरने के लिए हासिल किया हो तो वो सियासत से लाताल्लुक हो जाएगी। आपकी कोई ऐसी सियासी मुलाकात रही कभी शुजा पाशा से उनके रिटायर होने के बाद? क्योंकि कल जहांगीर तरीन साहब ने इस प्रोग्राम में एडमिट किया था कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी मुलाकात हुई थी, वो उनके घर आए थे जहांगीर तरीन साहब के घर। आपकी कोई ऐसी सियासी मुलाकात? कैटेगोरिकली कह रहा हूं, नहीं हुई, क्योंकि एज ए फॉरेन मिनिस्टर तो ऑब्वियसली हुई होगी, तो हुई। मैं सियासी मुलाकात की बात कर रहा हूं। देखिए, एज फॉरेन मिनिस्टर तो मेरा इंटरेक्शन रहता था, सबसे रहता था, आर्मी चीफ से रहता था, सब इदारों से रहता था, लेकिन बिल्कुल इस मौजू पर और उनके रिटायरमेंट के बाद या धरने के मामलात या सियासी मामलात में मेरा उनसे कभी राब्ता ना था, ना हुआ, ना उनने किया, ना मैंने किया। ये बात पीटीआई के साबिक सदर जावेद हाशमी साहब कई मर्तबा कर चुके हैं, बहुत दफा इस पर बात हो चुकी है, आप भी इस पर बात कर चुके हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि जावेद हाशमी साहब शायद पीएमएलएन का रुख करने जा रहे हैं, जराए से ये खबर है। आपकी नॉलेज में मुल्तान के हैं आप भी और जावेद हाशमी साहब भी? पहली बात तो ये है कि अगर वो जा रहे हैं तो वो बाख्तियार हैं और वो अपने सियासी फैसले खुद करते हैं और उनको पूरा हक पहुंचता है कि वो जाएं। देखिए, अब ये बहुत बड़ा फैसला होगा, मामूली फैसला नहीं है। इसलिए मामूली फैसला नहीं है कि जब उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज छोड़ी तो एक तवील उन्होंने पूरी एक चार्ज शीट लगाई थी और इस हद तक गए थे कि जो उनकी बीमारी हुई और उन पे जो एक अटैक हुआ पैरालिसिस का, उसका जिम्मेदार वो उनको ठहराते हैं मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों को, उनके रवैये को, और फिर जो कुछ वो कहते रहे उनके बारे में और फिर तारीख सारी बयान करते रहे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसकी फुटेज आपके पास मौजूद होगी, मुझे उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनका हक है। और अगर वो फैसला अपना दोबारा उस पर नजरसानी करके दोबारा वहां लौटना चाहते हैं तो बिल्कुल। अच्छा, आज एक मजे की खबर ये भी थी, एक रूमर थी कि मुस्तफा कमाल साहब जो कि एमक्यूएम का हिस्सा रह चुके हैं, नाजिम थे कराची के, बड़े पॉपुलर हैं कराची में, वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं। इस पे बात में कोई सदाकत है? क्या मुस्तफा कमाल साहब तहरीक इंसाफ का रुख कर रहे हैं? मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं ये कहता चलूं कि कराची में हर वो उर्दू स्पीकिंग शख्सियत जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती है, जो कराची का दर्द रखती है, जो इस मुल्क में तब्दीली चाहती है, जो नई रिवायात चाहती है, जो शराफत की, दयानत की, अमानत की सियासत को फ़रोग देना चाहती है, तहरीक इंसाफ के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन अभी तक मुस्तफा कमाल से ऐसी कोई बात नहीं हुई। मेरे इल्म में ऐसा आपके इल्म में नहीं है तो मेरे ख्याल से नहीं हुई होगी, क्योंकि 2-3 जो मुशावरत करते हैं लोग उनमें आप ही होंगे। बट वी विल वेलकम हर संजीदा तबके को। देखिए, तहरीक इंसाफ निस्बतन एक नई जमात है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि अच्छे लोग, और मैं बताऊं हर जमात में,
چاہے پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, کاف ہے, دیگر جماعتیں ہیں, وہاں ایک طبقہ ہے جو اپنی جماعتوں کی ماضی کی سیاست سے مطمئن نہیں ہے, اور وہ اس ملک کی جمہوریت کی خدمت کرنا چاہتا ہے, وہ حالات کو دیکھنا چاہتا ہے, جس سے آپ لوگ مطمئن نہیں, اور خاص طور پہ خان صاحب مطمئن نہیں. میں ذرا سناتا ہوں کہ آج خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ سسپینڈ کر دی جائے گی رکنیت, یہ سنا دیں, اس کے بعد شاہ صاحب سے اس پر سوال ہوگا. آج آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے سرکولر جاری کیا ہے, کسی نے پارٹی کے خلاف اب جا کے میڈیا پہ بات کی, اس کی فوری طور پر ممبرشپ میں سسپینڈ کروں. یہ جمہوری رویہ ہے آپ کے خیال میں کہ اگر کوئی پارٹی کے انٹرنل ایشوز پہ بات کرے, حامد خان صاحب پرانے کارکن ہیں, وہ بات کرتے ہیں تو ان کی سسپینڈ ہو جائے گی رکنیت؟ یہ بات نہیں ہے, بات کو سمجھیے, جواب دینے کے اوپر آپ کی تو رکنیت نہیں سسپینڈ ہو جائے گی. نہیں, میری بالکل نہیں ہوگی, میں جواب دیتا ہوں اس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, اور آپ تحریک انصاف کے کسی رکن سے پوچھ لیں کہ ہمارے جب اندر بحث مباحثہ ہوتا ہے, پارٹی کے اندر انٹرنل ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو کتنی ڈسینٹنگ ویوز اور اوپینینز آتی ہیں, ایک نمبر 1, اور کبھی اس پر قدغن نہیں لگائی گئی. نمبر 2, خان صاحب نے بھی کہا ہے, اور میں اس کو سیکنڈ کروں گا, کہ ڈیسیجن میکنگ کا جو ہمارا پروسیس ہے وہ کنسلٹیٹیو ان نیچر ہے. یہ نہیں کہ اکیلے بیٹھ کے عمران خان فیصلہ کرتے تھے, نہیں, عمران خان کی یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ میں پارٹی کے لوگوں سے مشاورت سے. لاسٹ کامنٹ ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, کیا دھڑے اتنی زیادہ بن چکی ہیں کہ انسیکیورٹی ہے کہ کوئی آ کے پبلک میں نہ بات کرے؟ یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں پارٹی کے معاملات, اس کے فورمز موجود ہیں نا, آپ وہ باتیں ان فورمز پہ کرتے ہیں اور میڈیا کے سامنے نہیں کرتے. آپ نہیں جانتے کہ کیا مسلم لیگ نون کے اندر کون نہیں جانتا کہ خواجہ آصف صاحب اور چودھری نثار صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور اس میں ایک اختلاف بھی ہے. کون نہیں جانتا کہ آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے آپس میں بہت سے تضادات ہیں سوچ میں, اور ایک مختلف سوچ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو روایتی پارٹیز ہیں, آپ انہی سے سبق سیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اگر ایشوز ہیں وہ آ کے نہیں پبلک میں بات کریں تو آپ لوگ بھی نہیں کریں گے. دنیا میں یہ روایت ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے انٹرنل میٹرز آپ میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرتے, اور وہ فورمز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, ان فورمز پر اٹھایا جاتا ہے. پارٹی کے اندر بات کیجئے, میڈیا, عمران خان نے کیا کہا ہے کہ میڈیا پہ اگر کریں گے تو وہ پارٹی کو نقصان دہ ہے. بہت بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس پروگرام میں, فاروق ستار صاحب اور سعد رفیق صاحب بھی تھے, ان کا بھی شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.